अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं हस्ब साबिक, हस्ब रवायत, हस्ब आदत शफात। जनाब, अपोजिशन के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अपोजिशन ने कल के ज़िमनी इंतखाबात में जो 3 नशिस्तों पे कंटेस्ट किया, तीनों नशिस्तें सिक्योर कर ली और जनाब टफ टाइम मिला पीटीआई को। बिल्कुल शफात, हमने जो कराची में जो स्पेसिफिक हमने देखा कि PS 88 और PS 43 में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन पशीन 20 में जो कल ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें PTM का जो उम्मीदवार था वो जीत गया है। चलें शफात, ये तो ज़िमनी इंतखाबात टेक्निकली तो जमीयत उलमा इस्लाम फेक है, वो उम्मीदवार थे और डेफिनेटली बड़ी एक अचीवमेंट है इस वक्त अपोजिशन के लिए आज का दिन। खैर, इस हवाले से तो हम बात करेंगे ही। साथ ही जनाब आपको बताना है कि सेनेट इंतखाबात में थोड़े से दिन रह गए हैं और जनाब सेनेट की टिकटों पे जैसे जैसे टिकटें तकसीम हो रही हैं वैसे वैसे उस हवाले से मजीद लोगों की जो है ना वो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए शफात, टिकटें तो तकसीम हो गई, तकसीम हो गई, कागजात नामजद की जमा हो गए, आज होने जा रही है स्क्रूटनी। तो अब देखेंगे कि आगे कौन से अहम उम्मीदवार सामने आते हैं। शफात, आपने कुछ दिनों की बात की तो अब कुछ दिनों की दूरी पर है PSL 6 और स्पेसिफिकली मैं देख रही थी बड़े आपने डांस कर रहे थे और क्योंकि हरलमा पुरजोश भी शुरू होने वाला है, बड़े स्टेप्स आपने दिखाए थे, तो मुझे उम्मीद है कि शफ्फू 2 धड़वी पे हमें नजर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग आपको नजर आ सकते हैं इस बार तो माशाल्लाह उसमें आदि भी हैं। अच्छा, एक कैरेक्टर से बात मामा खड़पेंच भी होना चाहिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट पे अभी आप ये बनाएं। इस दफा चले, इस दफा हम आपको बता देते हैं जनाब कुगू शाह साहब और मामा खड़पेंच जो मदिया की फरमाइश पे है। हाँ, कह रहे हैं मदिया के मामू है मामा खड़पेंच मदिया का मेल वर्जन। और एक और भी बड़े अजीम बादशाह सलामत हैं, वो भी इस दफ़ा हाजिर खिदमत होंगे आपके सामने। तो ये बड़े खतरनाक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो इस दफ़ा ज़रा पुरजोश के हवाले से पुरजोश रहिए। लेकिन खुशी शफात इस बात की है कि आने वाले दिनों में हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें होंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऑफ कोर्स मतलब हम काफ़ी पिछले दिनों परेशान भी रहे हैं, कोविड जिसकी बहुत बड़ी रीज़न है, महंगाई जिसकी दूसरी बहुत बड़ी रीज़न है, लेकिन थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा PSL की वजह से। बहुत कुछ है, अभी सब कुछ नहीं बता देंगे आपको। एक मदिया रिक्वेस्ट कर दूं, एक रिक्वेस्ट, वो नेशनल स्टेडियम की छत पे जो नई तरपालें पड़ी थी पिछले साल, इन्नी मट्टी उन पे पड़ी हुई है, खुदा दे वास्ते उन मट्टियों को जरा झाड़ दें, थोड़ा पानी शानी मार दें ताकि जरा PSL की तैयारी का पता लगे ना कि वी आर ऑन। बाकी सब सही है, अब चलें। ये ना वरना कि बाकी जो बेचारे सामीन होंगे, कितने बैठने वाले लोग कितने होंगे, 20% ऑडियंस है, भी उनके सर पे ना मट्टी गिर जाए। लेकिन सही बात है, जल्दी से हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। ज़िमनी इंतखाबात कराची और सांगड़ में पीपल्स पार्टी अपनी दोनों नशिस्तें बचाने में कामयाब हो गई, जबकि बलोचिस्तान पशीन की नशिस्त पर PTM का उम्मीदवार कामयाब रहा। सेनेट इलेक्शन तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए वजीर आज़म खुद सरगर्म, कहते हैं जरूर कामयाब होंगे। भर में ह्यूमन स्पिरिट्स डे मनाया जा रहा है, जो दुनिया में अमन, मोहब्बत और इंसानी जज्बों को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अहमियत रखता है। इंसानी रूह में हमारी अक्ल, जज्बात, खौफ और तख्लीकी सलाहियतें शामिल हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आज का शो आपके लिए होने जा रहा है एक रोलर कोस्टर राइड। और सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनके हवाले से, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो हैं वो सामने आ गए हैं। सांगड़ और कराची की नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। सांगड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शबीर अली खान पहले नंबर पर है, जबकि उनके मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुश्ताक जुनेजो जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे। बलोचिस्तान में पशीन की नशिस्त पे PDM के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्लाह आगा कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर BAP पार्टी के असमत तरीन रहे हैं। दूसरी जानिब कराची मलीर के हल्के PS 88 में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हंगामा आराई और तोड़ फोड़ करने के इल्जाम में PTI के अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा को कराची के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुसल्लह जत्थे के साथ
हंगामा रहे करने पर गिरफ्तार किया गया है। अब इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को पहले हल्का बदर भी किया गया, फिर गिरफ्तारी अमल में लाई गई और हलीम आदिल शेख को बख्तरबंद गाड़ी में हमने ये भी देखा कि थाने में मुंतकिल किया गया। लेकिन डंडा बरदार कारकुनों ने एसपी दफ्तर पर धावा बोलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। ये भी साथ में आपको बताते चले कि हलीम आदिल शेख पर 2 मुकदमा डालकर गिरफ्तारी जाहिर की गई। साथ ही जनाब आपको बताते चले कि गिरफ्तारी हुई क्यों है। पहले तो बात यह है कि वो एक ऑपोजिशन लीडर है और सिंध असेंबली का हिस्सा है, तो इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक ये जो इंतखाबी हल्का है जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे ये नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ये अपने गार्ड्स के साथ उस इलाके में मौजूद थे और पोलिंग स्टेशन का जायजा भी ले रहे थे, जिसकी वजह से जनाब इनकी हो गई तकरार पुलिस वालों के साथ। बिल्कुल शफात, और इस बात फिर उन्होंने वहाँ पे हवाई फायरिंग भी की, जिसकी बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनसे असलहा भी मिला। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जी इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना भी दिया गया। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ तो मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो, उनसे इस हवाले से तमाम तफसीलात जानेंगे। अरबाब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कल गिरफ्तारी अमल में आई है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट सामने आई है, क्या कुछ हुआ है अब तक? जी, सूरत-हाल ये है कि जैसे कि आपने पूछा कि कल यहाँ ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और इससे ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी जो बदनज़मी या आप होशरबाजी कहें या शोबाजी कहें या असले की नुमाइश कहें, जो लफ्ज़ है वो कम है, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख की तरफ से नजर आया, जिसकी वजह से पुरअमन इलेक्शन को एक पुरतशद्दुद इलेक्शन बनाने की कोशिश की गई और लोगों और वोटर का ध्यान सारा जो है उस पोलिंग स्टेशन पर चला गया, जहां सादा लिबास में लोग असला लहराते हुए न सिर्फ उन्होंने असला लहराया बल्कि असले का इस्तेमाल भी किया। ऐसे लग रहा था कि उनके पास कोई नया असला या गोलियां थी, ट्राई कर रहे थे और वहां पर गोलियों की घनघनच की वजह से पूरा इलाका गूंज उठा। बाब साहब, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे और कल जब हम आपसे अपडेट्स ले रहे थे, आप भी बड़े पुरसकून थे, पीछे जो आपके बैकग्राउंड था पुरसकून था, बिल्कुल सब नजर आ रहा था कि अमन शांति और मोहब्बत के साथ ये इंतखाबात हो जाएंगे। और आप ने जैसे ही हमें खबर दी उसके चंद मिनट बाद ये वाकया हो गया। तो ऐसा क्या हो गया उन चंद मिनटों में कि हालात इस नहज पर पहुंच गए कि हवाई फायरिंग करनी पड़ गई? जी, सूरत हाल ये हुई कि मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली अपनाई गई थी पीटीआई के हलीम आदिल शेख की जानिब से कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असर वाले इलाके हैं उनमें जहां पर 100% वोट पड़ता है वहां पर पोलिंग स्टेशनों को स्लो किया जाए या बंद करवाया जाए। उस हिकमत अमली के तहत वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचा, एक पोलिंग स्टेशन पर बचा, दूसरे पर निकला, दूसरे से बचा, तीसरे, लेकिन जो जहां पर ये जिस पोलिंग स्टेशन पर गया था वो गुलाम हुसैन जोखियो गोट है, जो कि खूबसूरत बागात के दरमियान है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत इलाका है, आप जाए ना पुरसुकून हो जाए और मेरी तरह टेंट करा के वापस आ जाए, यानी इतना खूबसूरत इलाका है, सुकून ही सुकून। वहां पर लोग पूरा वाले सुकून ही सुकून जी, वहां पर लोग पूरा मन थे, आराम से बैठे हुए थे, चूरा पूरा खा रहे थे, पान वान खा रहे थे, इन्होंने जाके उनको मुश्तैल किया लोगों को। अच्छा, जो दो मुकदमात जो दर्ज किए गए हैं अरबाब चांडियो, ये बताइएगा ये कौन सी दफात शामिल है इनमें? इनमें तो वो दफात भी शामिल है जिसमें शायद जमानत भी इसकी ना हो पाए। 504 है और 324 है, इसके अलावा 301 है कत्ल इक़दाम कत्ल, हाँ पुलिस पर हमला और सरकार में मुदाखलत में खान वो भी इसमें शामिल हो गया। और एक और अहम बात है कि यार मैंने तो अपनी जिंदगी में, आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि आम इंतखाबात तो छोड़ो, ज़िमनी इंतखाबात में किसी पोलिंग स्टेशन से किसी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी हो, ये पहली मर्तबा हुई। यानी माफ कीजिएगा, हलीम आदिल शेख ने अपने ओहदे का भी मान नहीं रखा। ओहदे का तो मान रखना चाहिए ना, बंदा जब बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी डिग्निटी रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। लिहाजा एक ऐसा वाकया हुआ जो कि सिंध की तारीख में कभी नहीं हुआ, सिंध की तारीख में वाकई पहले देखने में नहीं आया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक ज़िमनी इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरबाब चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदा, और बता रहे थे कि क्या हालात रहे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर अचानक हालात किस नहज पर पहुंच गए।
بالکل شفاعت، یہ تو ذرا ہم نے کل کے جو الیکشن ہوئے، جو کل کے ضمنی انتخابات ہوئے، ان کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتایا، اور اس کے بعد جو بدمزگی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی، پھر گرفتاری عمل میں آئی وہ بھی آپ نے جانی. اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم پر ہم نے دیکھا کہ اختلافات اور تحفظات بھی سامنے آئے. حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکی. کل ہم نے دیکھا کہ کل پی ٹی آئی کا 2 بجے ایک اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کی. انہوں نے تمام تر معاملات خود دیکھے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کافی ہوپ فل ہیں، کافی پر امید ہیں کہ سینٹ الیکشن میں بآسانی جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا ہے جی کہ ارکان کے تحفظات کے باوجود پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، گلے شکوے دور کریں گے. حکومتی ترجمانہ کے اجلاس سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ارب پتی لوگوں کو سینٹ کی ٹکٹ کی روایت ہم نے توڑ دی ہے اور بہترین امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں. پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں فیصل واوڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا. کیونکہ شفاعت، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی پارٹی کے اندر سے ہی کافی زیادہ تحفظات، کافی زیادہ آوازیں اٹھی تھی جب فیصل واڈا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی فیصل واڈا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں، تو اس لیے یہ فیصلہ برقرار رکھا گیا. لیکن سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی کے درمیان سینٹ الیکشن سے متعلق جو معاملات تھے، جو ان کو اپنا ایک کینڈیڈیٹ لے کر آنا تھا، اس حوالے سے ڈیڈ لاک برقرار ہے. یہ معاملات ابھی تک طے نہیں ہو سکے. ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشست پر بھی اتفاق نہ ہونے پر الگ الگ کاغذات جمع کرائے گئے ہیں. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے ہیں، اور جو درخواست دائر کی ہے اس میں شفاعت یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے سزا یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور وہ اسپیسیفکلی آرٹیکل 62 پہ بھی پورے نہیں اترتے ہیں. نامزدگی مسترد کیے جائیں، یہ اس تناظر میں بات کی گئی ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو 1 منٹ کی سزا کے بعد سزا یافتہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، تو وہ جناب اس واقعے کے تناظر میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ 62-63 پہ پورے نہیں اترتے. شیخ رشید صاحب نے البتہ کہا ہے کہ جناب 3 مارچ کو جو الیکشن ہوگا تو 4 مارچ کو عمران خان وکٹری سٹینڈ پر ہوں گے. کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا، کوئی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 10 مرتبہ بکتا ہے. اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن ان کو مایوسی ہوگی. دوسری جانب نون لیگ رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت میں حکومتی کمیٹی کے لوگ خود ملوث ہیں، چور چوری کی تفتیش کر رہے ہیں. کیا کہنا تھا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا، آپ کو سنواتے ہیں. ووٹ خریدے گئے سینٹ کے 2018 میں، جس کی ویڈیو موجود ہے. پیسے لینے والے، پیسے گننے والے لوگ پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں. جس آدمی کی پارٹی کے لوگ یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ آج ملک کا وزیر اعظم ہے. کمیٹی میں وہ لوگ ہیں جو خود اس کام میں ملوث تھے. تو چور چوری کی تفتیش کر رہا ہے. ان احتساب والوں کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پوری حکومت جو سینٹ کے الیکشن اوپن کرنا چاہتی ہے، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ابھی بھی سیکرٹ بیلٹ سے ہے. وہ الیکشن کیوں سیکرٹ بیلٹ رکھا گیا جبکہ قومی اسمبلی کا اسپیکر اوپن بیلٹ سے منتخب ہوتا ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. فواد صاحب گڈ مارننگ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا، اسلام آباد میں سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بٹوین یوسف رضا گیلانی صاحب اینڈ حفیظ شیخ صاحب. پیپلز پارٹی کی بڑی امیدیں ہوں گی ڈیفینیٹلی اس الیکشن سے، اور پی ڈی ایم کی بھی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ اگر لیٹ سے کوئی سرپرائز ہوتا ہے تو وہ جو پیپلز پارٹی نے بات کی تھی نو کانفیڈنس کی، اس کو تقویت ملتی ہے. لیکن فواد صاحب اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پی ڈی ایم کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں یہ مدیحہ نے جو اپنا پہلے بات کر رہی تھی کہ بہت اختلاف ہو گئے ہیں اور پارٹیز میں اور یہ وہ بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اس دفعہ جو سینٹ میں ٹکٹ دیے ہیں اسپیشلی پی ٹی آئی نے، وہ تو کافی بار جو ہے اس کو پریز اس لیے کیا جانا چاہیے کہ تمام جو پرانے کارکن ہیں ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، سوائے جہاں پہ ایک آدھ کے. دیکھیے تھوڑا بہت تو ظاہر ہوتا ہے، محدود سیٹیں ہیں، آپ نے 20-21 سیٹوں کے اوپر آپ نے ٹکٹ دینے ہیں اور تقریباً 8-10 ہزار لوگ جو ہیں وہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں پورے پاکستان میں. تو اتنی جو ہے وہ تو بات ہوتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے جو ٹکٹ لیے ہیں ان میں کسی کو اگنور کیا گیا ہے. کسی آپ نے علاقوں کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے
آپ نے مختلف جو گروپس ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اور پارٹی لائلسٹ کو جو ٹکٹ دی ہے. اور ساتھ میں چودھری صاحب کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ بھی دے رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کارکنوں کو سنا جاتا ہے. یہی ایک بڑی ریزن تھی کہ کل ہم نے دیکھا کہ کل ایک بڑی بیٹھک بھی لگی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود سنا بھی ہے. سو ہم اس کا کریڈٹ بھی دے رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ پارٹی میں کتنے کارکنوں سے لے کے مشورے کیے جاتے ہیں اور کارکنوں سے بات کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور صرف ایک ٹکٹ جو بلوچستان میں جب دیا گیا اور اس کے اوپر احتجاج آیا تو کوئی اور پارٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں کرتی کہ عمران خان نے ان کا ٹکٹ جو ہے وہ چینج کر دیا عبدالقادر صاحب کا. اور حالانکہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہے, لیکن جب پارٹی کی طرف سے ریزسٹنس آئی تو ان کو جو ہے وہ ٹکٹ ان سے واپس لے لیا گیا. تو کوشش تو یہی کی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر آ جائے. اچھا, اب دوسرا یہ جو اسلام آباد میں, یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے. میں تو فرینکلی یوسف رضا گیلانی صاحب سے کا مجھے بڑا احترام ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو خواہ مخواہ کیوں ملتان کی سیاست سے باہر کرنے کی سازش کی گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ اٹھا کے اسلام آباد میں جو ہے وہ ان کی ووٹ ٹرانسفر کرا دی گئی ہے, جو ظاہر ہے ملتان کے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ سے جو یہاں پر جو الیکشن ہے وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے. اس وقت تقریباً 39 ووٹس جو ہیں وہ حکومت کی اس میں زیادہ ہیں اور یہ کمفرٹیبلی الیکشن جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے. اور پی ڈی ایم کی تو خیر اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے سیاسی نابالغ بچے ہیں جن کے ہاتھ میں آیا. پہلی بات تو یہی بڑی انفارچونیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیسے جو جہاندیدہ لوگ ہیں ان کے بجائے اب جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں, جنہوں نے بلاول بھٹو ہوں, مریم ہوں, جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا, نہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. ان کی سی وی کے اوپر پہلی جاب ہی وہ لکھنا چاہتے ہیں they served as Prime Minister of Pakistan. This is contemptuous actually. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو کوئی گروم تو کریں, پہلے کہیں پہ کوئی کام کریں, یعنی کوئی خاص فیوچر آپ پی ڈی ایم کا نہیں دیکھ رہے. فواد صاحب, اب یہاں پہ ایک اور حوالے سے بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے, جناب اس درخواست کی الیکشن کمیشن سے بھی کہا جا رہا ہے جناب یہ سیکرٹ بیلٹ کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں. اگر لیٹ سے سیکرٹ بیلٹ کا معاملہ کورٹ میں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو ایک صدارتی آرڈیننس کا راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن صدارتی آرڈیننس کی مدت ہوتی ہے 120 روز کی. اگر 120 روز بعد ظاہر آرڈیننس اپنی مدت پوری کر لیتا ہے اور اس کے تحت جو انتخابات ہوتے ہیں ان کا پھر کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیے جو قانونی پوزیشن ہے نا آج وہ تو یہ ہے کہ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوگا. اور ایک دفعہ الیکشن جب ہو جاتا ہے تو جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں یا جب لیپس ہو جاتا ہے وہ پھر فیوچر یعنی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس کے نہیں ہوتے, وہ فیوچر کے لیے جو ہیں ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے, جس کو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ایک سیاسی نابالغ ہیں, کہ ایک بڑا موقع جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے خود ریفارمز کی طرف جانا چاہیے تھا, وہ انہوں نے کھو دیا. اب آپ دیکھیں نا یہ جو ووٹ ہے, میں اگر نیشنل اسمبلی میں یہ ووٹ ڈال رہا ہوں سینٹ کا, تو میں ایکچولی تو اپنے حلقے کے جو لوگ ہیں ان کا رائٹ یوز کر رہا ہوں ووٹ ڈالنے کے لیے, اور میرے حلقے کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ میں اپنا ووٹ کس کو ڈال رہا ہوں. تو کیونکہ میں تو امانت کے طور کے اوپر ان کی یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور ان کو یہ حق ہے جو اصل جن کی امانت ہے کہ ان کو یہ رائٹ ہو کہ میں کدھر ووٹ ڈال رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ یہ ووٹ خفیہ ہونا چاہیے, یہ تو بالکل ہی جمہوریت کے بھی خلاف ہے, ایک اوپننس کے بھی خلاف ہے, اور پوری دنیا کا یہ ایک پروسیس ہے جو ہم لانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں ابھی تک پھنسے ہوئے 85 میں. چودھری صاحب اگر اوپن بیلٹنگ ہو جاتی ہے تو یہ کسی ایک جماعت کے حق میں نہیں بلکہ آنے والے ادوار میں یہ ہر جماعت کے حق میں بات جائے گی. اچھا, یہ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے تو بھی ہم نے بات کر لی. یہ بتائے گا کہ جو اسپیسیفکلی ابھی ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی تھی, جو ویڈیو اسکینڈل سامنے آیا تھا, اس کی تحقیقات جو ہو رہی ہے سر وہ کہاں تک پہنچی ہے؟ وہ کر رہے ہیں. ہم نے ارشد شریف صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ تشریف لائیں, اور آج جو ہے ہم نے 4 بجے جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کو ملنا ہے. اور اس کے بعد اس میں اب اور لوگ بھی جو ہیں وہ ایویڈنس بھجوا رہے ہیں, اور کافی والنٹیئرز بھی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہمارا اصل اب مدعا یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو طے ہو گیا کہ کن لوگوں نے پیسے لیے, اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ ان لوگوں سے پیسے لے کے ووٹ کس نے خریدے, اور جو وہ کون سے سینیٹر ہیں جو کہ ان لوگوں سے کے ووٹوں سے سینٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. اب جب تک وہ لوگ سینٹ میں موجود ہیں, سینٹ کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے, تو ان کو جو ہے
وہ پکڑنا ضروری ہے, اور ضروری ہے کہ ان کو ہم آرٹیکل 63 میں جس طرح کل سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے ان لوگوں کے اوپر کیا تحقیقات کی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو ایک جو ہے منطقی انجام تک یہ معاملہ پہنچے تاکہ سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کو ڈسکریج کیا جا سکے. اچھا چوہدری صاحب, میں پوچھنا چاہوں گی, عامر لیاقت صاحب کو منا لیے؟ کو رات کو فون کیا تھا تو منا لیں گے. عامر لیاقت صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے نا منانا پڑتا ہے, وہ ہمارے لاڈلے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو منا لیں گے. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. چلے جی, بیسٹ آف لک فار دیٹ, اینڈ بہت بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب, ابھی جو بڑی بات بتائی ہے وہ تو یہی ہے کہ جناب یہ سینٹ الیکشن تو اوپن بیلٹ سے ہی ہوں گے ایز آف ناؤ, جو صورتحال لگ رہی ہے. اگر اوپن بیلٹ سے ہوگے تو پھر آف کورس جو حکومت نے بھی اپنے نمبر رکھے ہیں, جو باقی جماعتوں نے بھی اپنے نمبر رکھے ہیں, لیکن جو سرپرائز کی گنجائش موجود ہے جناب, سرپرائز کی گنجائش موجود ہے. یہ جو شفاعت سرپرائز کی آپ نے بات کی نا, یہ سین آن ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. تازہ خبر یہاں شامل کرتے چلیں. حلیم عادل شیخ کے بعد ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی 3 مقدمات درج ہوئے ہیں. مقدمات میمن گوٹ تھانے میں درج کیے گئے ہیں, اور ان مقدمات میں سندھ آرمز ایکٹ کی دفعہ 23A کے تحت بھی ایک FIR درج کی گئی ہے. یہاں بتاتے چلیں کہ FIR کے مطابق گرفتار پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار اسلحہ کا لائسنس پیش نہیں کر سکے. نذیر شاہ ہمارے نمائندے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نذیر. دیکھیں, حلیم عادل شیخ کے بعد ان کے ساتھیوں کے خلاف جو درج مقدمات ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. تمام مقدمات میمن گوٹ تھانے میں SHO خالد عباسی کی مدیریت میں درج کیے گئے ہیں, جو سندھ آرم ایکٹ 23A کی دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں. آلریڈی ان تینوں گرفتار جو ملزمان جو پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار تھے, جن میں محمود, غلام مصطفیٰ اور رمضان شامل ہیں, ان کے نام اس دہشت گردی والی FIR میں بھی شامل ہیں جو حلیم عادل شیخ کے خلاف درج ہے. لیکن ان کے خلاف یہ الگ سے مقدمات اس لیے درج کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس سے جو ہتھیار برآمد ہوئے ہیں یہ ان کا لائسنس پیش کرنے میں ناکام رہے, تو اس لیے اب ان مقدمات کی تعداد بھی 4 ہو چکی ہے, جن میں ایک مقدمہ حلیم عادل شیخ اور اس کے دیگر ساتھیوں کے خلاف ہے, اور یہ 3 مقدمات الگ ہیں جو سندھ آرمز ایکٹ کے تحت ہیں. اور ان کے نام جو حلیم عادل شیخ کے ساتھیوں سے ہتھیار ملے تھے, ان میں ایک ساتھی سے جو بیت کا ڈنڈا وہ بھی ملا تھا, یہ بھی اس FIR میں درج ہے. جبکہ پولیس کے مطابق جو حلیم عادل شیخ اپنے ساتھی سمیر شیخ اور 3 سے 4 مسلح افراد کے ساتھ علاقے میں گھوم رہے تھے اور مختلف پولنگ اسٹیشن پر جا رہے تھے. ان کے پاس سے لاٹھیاں, ڈنڈے اور ہتھیار ملے ہیں, اور انہوں نے اپنے مسلح ساتھیوں سمیت دہشت پھیلانے کے لیے فائرنگ کی. FIR میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا اور بھگدڑ مچ گئی, اور مسلح افراد نے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس پر 324 یعنی اقدام قتل کی بھی اس میں دفاع لگائی گئی ہے. جبکہ حلیم عادل شیخ کے حکم پر پولیس موبائل پارٹی پر فائرنگ کی گئی اور پولیس موبائل کے شیشے بھی توڑے گئے, اور ان تمام مقدمات میں باقاعدہ ڈیٹیل سے اس پورے معاملے کا ذکر کیا گیا جو گزشتہ روز الیکشن جو انتخابی مہم تھی PS 88 میں, اس کے دوران جو واقعہ پیش آیا تھا. جی بہت بہت شکریہ جی. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. سندھ کے قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اب ان کے بعد ان کے ساتھی ملزمان پر بھی اب FIR درج ہو گئی ہے. اور اب بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے. ہم اکثر شوز میں بات کرتے ہیں آپ کی ہیلدی لنگس کے حوالے سے, جس میں کہتے ہیں ہم آپ کو بریدنگ کا بھی صحیح طریقہ آپ کو بھی بتاتے ہیں, خود بھی سیکھتے ہیں. ہیلدی ہارٹ کیا ہوتا ہے, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک آرگن کے حوالے سے آج ہمیں بات کرنی ہے. اگر یہ ہیلدی نہیں ہوا تو ہمارے باڈی کا کوئی بھی آرگن صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا. ہم بات کریں جناب, پیار سے ہم لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں شفاعت کہ وہ میرے جگر کے ٹکڑے, اس کی اہمیت بتا رہے تھے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. تو آج ہم جگر کے آف لیور اینڈ GI ڈیزیزز. السلام علیکم سر اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہیلدی لیور ہوتا کیا ہے اور کیسے فنکشن کرتا ہے؟ بیسکلی ہیلدی لیور ایک, جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا, لیور ایک بہت ہی پائیوٹل رول پلے کرتا ہے باڈی کے فنکشنز میں. جتنا بھی کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز اینڈ فیٹس کی جو پروسیسنگ ہے وہ ساری کی ساری لیور کے ہاتھ میں ہے. اگر لیور ڈیزیز ہے اور آدمی کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, لیکن وہ جو جس طرح سے کہتے ہیں عام طور پر کہ جی باڈی کو لگ نہیں رہا, انفیکٹ وہ ڈیٹریمنٹل ہو جاتا ہے, بجائے باڈی اینابولک میٹابولزم کے کیٹابولک میٹابولزم میں چلی جاتی ہے کہ وہ جسم کے سیلز کا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس واسطے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جن چیزوں سے لیور میں ڈیزیز ہو رہی ہے. کامنسٹ چیزیں ہیپاٹائٹس ہے,
جس کا نام اکثر لوگوں نے سنا ہوگا, اور اس ہیپاٹائٹس میں بھی ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی ای, کامن ہیپاٹائٹس یہ 4-5 ہوتے ہیں. لیکن ہیپاٹائٹس کی بھی تو وجوہات ہوتی ہیں. یقیناً میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا. ہیپاٹائٹس اے اور ای جو یہ پھیلتا ہے جیسے ہم بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ گندے پانی کی کنزمپشن سے. تھوڑا سا بھی پانی گندا ہو اور وہ اچھے پانی کے ساتھ مل جائے تو انسان کو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہو جاتا ہے. فارچونیٹلی ہیپاٹائٹس اے اور ای لانگ ٹرم سیکویلیں نہیں دیتے سوائے پریگننٹ خواتین کے, جن میں اگر ہیپاٹائٹس ای ہو تو کبھی کبھی وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہائیجین کو اچھا رکھنا. اور رہی بات ہیپاٹائٹس بی اور سی, یہ پھیلتا ہے گندے خون سے, گندی سرنجز سے. ہم نے ہمارے معاشرے میں اکثر ناک اور کان چھیدوائے جاتے ہیں, تو ناک اور کان جناب وہ چھیدنے والا آیا اور اس کے انسٹرومنٹس تو کسی کو معلوم نہیں ہے, اسی انسٹرومنٹس کو وہ ہر ایک کو چھیدتا چلا گیا اور وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو ٹرانسمٹ کر دیا. حجام کے پاس بھی تو چلے جائیں, نائی کے پاس بھی چلے جائیں, بالکل, جی نائی کے پاس, اسی طرح بہت سارے عطائی ڈاکٹرز ہیں. انفیکٹ ہمارا ایک دفعہ گاؤں میں جانا ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کہ وہ سرنج ہے, اس نے اس کو بوائلڈ پانی میں ڈالا ہوا ہے, عطائی ڈاکٹر تھا, اور وہ جو بھی ہے اس نے اسی سرنج سے ہر ایک کو انجیکشن لگا دینا ہے. تو وہ ایک مہربانی اس نے ابلے ہوئے پانی میں ڈالا تھا, مطلب اپنی طرف سے اس نے اتمام میں حجت کیا ہوا ہے, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. بس جناب وہ تو اچھا. اب یہاں پہ سر اب کچھ بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے عطائیوں کا نام لیا تو کچھ کویکس کی بات کرتے ہیں اور کچھ متھ کی, لوکل متھس کی بات کرتے ہیں. جگر کی گرمی کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں اور یہی کہہ کے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں جگر کی گرمی ہو گئی, ہمیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جس کو سکن پہ ریشز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جگر کی گرمی ہو گئی. ان فیکٹ پورے ٹاپ ٹو باٹم فرام ہیئر سے لے کر ٹو نیلز تک کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ کہتے ہیں جی جگر ہمارا خون نہیں بنا رہا اور جگر کی گرمی ہو گئی. خون تو جگر خون کب بناتا ہے؟ خون تو جی انسان کا جو اڈلٹس میں خون بنتا ہے وہ تو بون میرو بناتا ہے, اس کا جگر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خون بنانے کا, پہلی بات. دوسرا جو جگر کی گرمی کا متھ ہے یہ تو کمپلیٹلی نان سائنٹیفک ہے. اس پہ تو ہم نے لیور پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی, لیکن ہمیں آج تک یہ لیور کی گرمی کا سائنٹیفک ریشنل سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چیز کیا ہے. ہم جاتے ہیں میڈیسن شاپ میں, شیلف کے شیلف بھرے ہوئے ہیں جگر کی گرمی ریموو کرنے کے شربتوں سے, اور ایک بڑی عوام اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ لوگوں کو بیچارے لوگ, ہماری عوام بھی بیچاری وہ بیوقوف بن رہی ہے کہ جی وہ جگر کی گرمی دور ہوگی تو فلاں چیز صحیح ہو جائے گی, تو ریش صحیح ہو جائیں گے, تو اور بہت سارے فنکشنز کام کرنے لگ جائیں گے. اور صرف اس بنیاد پر وہ میڈیکیشنز دی جا رہی ہے معاشرے میں جن میڈیکیشنز کا کوئی سائنٹیفک ریشنل نہیں ہے. فیٹی لیور کے حوالے سے بھی بتائے گا, اکثر ہم فیٹی لیور کے حوالے سے فیٹی لیور, جی کیونکہ ہم اکثر ایسی ڈائٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فیٹی لیور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سو یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اور انفیکٹ یہ ابھرتی ہوئی چیز ہے ساری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں. فیٹی لیور 2 وجوہات سے ہوتا ہے, ایک الکوہول کی کنزمپشن سے, اور ایک فیٹی لیور جو اس وقت ساری دنیا میں پیک پر آہستہ آہستہ آتا چلا جا رہا ہے, چونکہ وائرل ہیپاٹائٹس ختم ہو رہا ہے, اس کی بہت ہی مؤثر دوائیں آ گئی ہیں, لیکن یہ پیک کر رہا ہے. اور اس کی 2 بڑی وجوہات نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کی, ایک اوبیسٹی ہے جو سیڈنٹری لائف سٹائل سے, فاسٹ فوڈ کی بہت زیادہ کنزمپشن سے ہوتا ہے, اور ڈائبٹیز ملائٹس سے ہوتا ہے. تو یہ تو بچوں کو بہت فیٹی لیور ہوگا, کیونکہ بچے تو رہتے ہی فاسٹ فوڈ پہ ہیں, برگر کھانا ہے اور میٹھی ہر چیز کھانی ہے, آئس کریم کھانی ہے, ٹافیاں کھانی ہے, تو ایم شور. انفیکٹ ہماری ایک اسٹڈی ہوئی تھی, ہم نے ایک ریسرچ کی تھی ہمارے کولیگز نے, ان میں یہ دیکھا کہ جو لوگ اسکرین کے سامنے, جو بچے اسکرین کے سامنے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, تو وہ اسکرین کے سامنے ان کا کئی گھنٹے گزرتے ہیں, چاہے وہ موبائل کی اسکرین ہو, چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین ہو, اور وہیں بیٹھے بیٹھے جناب وہ فاسٹ فوڈ کھاتے رہتے ہیں. ان میں سے اکثر کو فیٹی لیور تھا بچپن ہی میں. تو انفیکٹ وہ آگے جا کے بہت ہی پرابلم کرے گا. بہت ہی اٹ از ایکچولی اے ویری ویری سیریس تھنگ ٹو پونڈر اباؤٹ اٹ کہ جی ہیلدی لائف اسٹائل بچپن ہی سے سکھانا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, نہ پڑھا تھا کہ بچوں میں فیٹی لیور ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اس وقت بچوں میں بھی فیٹی لیور شروع ہو گیا ہے, اور جو واحد اس کی ریمیڈی ہے وہ چینج یور لائف اسٹائل. میں سر یہاں پہ بالکل لاسٹ کوشچن کوئکلی, کیونکہ چند سیکنڈ ہے ہمارے پاس. مجھے سر یہ بتائیے گا, ہم یہاں پہ جیسے جگر کی گرمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بہت سارے ایسے شربت ریکمینڈ کیے جاتے ہیں فل آف شوگر, شوگری سیرپ, یہ جگر کے لیے جگر کو کوئی فرق پڑتا ہے شوگر؟ میں آپ کو ایک اپنے پیشنٹ کا ہی واقعہ سنا دوں کہ ہمارے ایک پیشنٹ کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہوا, میرے ایک پیشنٹ کو, تو اس کو کسی نے کہا کہ جی گنے کا جوس پیے چلے جاؤ. اس بیچارے نے اتنا گنے کا جوس پیا کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی.
تو اٹس ایکچولی دیر از نو سائنٹیفک ریشنل ان دیز تھنگس. ہمارے نیوٹریشن کے بارے میں بڑا پرہیز ہوتا ہے کہ جی جس کو لیور کی ڈیزیز ہے اس کو یہ نہیں کھلاؤ وہ نہیں کھلاؤ, اس کو بیچارے کو ابلے ہوئے کھانے پہ رکھ دیتے ہیں, انڈے نہ کھلاؤ, وہ نہ کھلاؤ. دس از اوس میں بھیگی ہوئی مولی, یہ بھی بڑا وہ جناب یہ بھی ایک بڑا آزمودہ ٹوٹکا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ہم ایسے پیشنٹس میں بیچارے اتنے میل نرشڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ لیور ڈیزیز تو ان کو کچھ نہیں کرتی, ان کو نرشمنٹ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ان کو کمپلیکیشن. یہ بڑی زبردست ڈاکٹر صاحب نے بات کی. تو آپ نے گنے کے جوس کے والے سے بات کی, بالکل صحیح کی. اکثر کوئی جگر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو, آپ کو ٹائیفائڈ ہو, آپ کو ہیپیٹائٹس ہو جائے, تو لوگ کہتے ہیں جی آپ گنے کا جوس پئیں, آپ میں جان بھی آئے گی اور جگر آپ کا. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو آج ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا جناب کہ بلا وجہ خود کے ڈاکٹر نہ بنے, اور ایسی چیزیں جو کہ ڈاکٹرز جس کو نہیں پرسکرائب کرتے, پرسکرائب کریے سوری, جو آپ کو نہیں بتاتے وہ مت کیجیے گا. اب آگے بڑھنے سے بات جی ڈاکٹر صاحب نے دو بڑی خطرناک باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جگر میں کبھی گرمی نہیں ہوتی, اور دوسرا آپ کا جگر کبھی خون نہیں بنا رہا. تو اگر آپ سے بیماری سمجھ لیں تو بیماری سمجھ لیں. تو یہ دو چیزیں تو انہوں نے بتائی ہیں. آگے بڑھیں جناب, اور اب آپ کو جناب ذرا بتاتے چلیں, کیونکہ آج جیسے کہ ہم نے آپ کو شو کے آغاز میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹورزم کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, میلوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے, لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے جو ہے نا وہ ذرا جام ہو گئے تھے. تو فائنلی جناب کشمیر کے علاقے ڈڈیال سے بڑی ایک اچھی خبر آئی ہے کہ وہاں پہ خوبصورت گھوڑوں کے رقص کا میلہ سجایا گیا. کیا بات ہے شفاعت. اور یہ رقص جو ہے یہ ہم نے تو دیکھ لیا, انجوائے کر لیا, لیکن ہم آپ کو بھی انجوائے کرائیں گے کیونکہ اس کی تمام تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک. میدان جنگ ہو یا زمانہ امن میں کھیل کا میدان, گھوڑا ایسا نادر و نایاب جانور ہے اپنی اہمیت سے دلوں کو مو لیتا ہے. اعلیٰ قیمتی نسل کا گھوڑا ہو تو اس کے ناز نخرے تو بنتے ہیں. چال ڈھال خوبصورت رنگ کا حامل گھوڑا اپنی چمک دمک سے توجہ کا مرکز رہتا ہے, لیکن اگر اسے انتہائی مہارت سے تربیت دے کر ڈھول کی تاب پر رقص سکھایا جائے تو دیکھنے والے دھنگ رہ جاتے ہیں. رنگا رنگ ثقافتی میلے کا اہتمام آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال ڈگار بلو سیدہ میں پیر مٹھے حسین شاہ کے سالانہ عرس پر بیش قیمتی خوبصورت گھوڑوں کے رقص کے مقابلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. برطانیہ, یورپ اور امریکہ میں مقیم پاکستانی اس ثقافتی میلے میں شرکت کے لیے انتظار میں رہتے ہیں. ان کے لیے تو یہ دن عید کا سما ہوتا ہے, جہاں نہ صرف انہیں اپنوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, تو وہیں یہ گھوڑوں کے خوبصورت مخصوص انداز میں پیش کیے جانے والے رقص سے دل افروز ہوتے ہیں اور ان یادگار لمحوں کو محفوظ کرتے ہیں. کیمرہ مین خرم قریشی کے ساتھ بابر ملک, ARY نیوز, ڈڈیال ڈگار سیدہ, آزاد کشمیر. مجھے اچھا لگے یہ آگے جو کیتھرین زیٹا جونز جیسے جو فلکس کٹائے ہوئے ہیں کرٹن فلکس بڑا ہی کوئی حال ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, تب تک ہم ذرا گھوڑے ڈسکس کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. بریک پہ جانے سے پہلے جناب فل آن پارٹی ماحول تھا یہاں پہ, اور بڑی زبردست یہاں پہ جناب ڈسکشن جاری تھی پشور دی گلی پہ. اور یہ بڑے مزے کی بات لگی شفاعت, پہلی بار ہم نے کوئی ہند کو ایسا ریپ سنا. میں وہ حیران ہو رہا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ نکے دے پانچے کی بھی بات کی ہے, یہاں پہ ہم نے خونچا روٹی کی بھی بات کی ہوئی ہے, یہاں پہ ہم نے وہ قورمے کی ماش پلاؤ پہ بھی بات کی ہوئی ہے. تو آئی تھنک جوس کی بات بھی ہوگی. لیکن شفاعت سب سے اچھی بات اس میں یہاں پر یہ بھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ ہم نے نا بڑے ہنستے ہوئے بڑے انٹرٹیننگ سٹائل میں اپنے معاشرے کے ان تمام تو لوگوں کو بست بھی کر دیا ہے جن کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جی اگلے کے گھر میں کیا روٹی پک رہی ہے, چاول پک رہی ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, ان کا داماد باہر سے پڑھ کے آیا ہے یا نہیں باہر سے پڑھ کر آیا, ان کے داماد کو چامپیں کھانے کو ملی ہے نہیں ملی ہے, گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی میں کچھ بھی. بستی بڑی کمال ہے گانے میں. عزت نہیں ملی نا مجھے, دمبے کی رانیں نہیں آئی میرے پاس تو عزت نہیں ملی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جی. تو اچھی بات ہے کہ جی اسی طرح ہنستے کھیلتے ہم خود پہ ہنسنا سیکھیں, پیشتر اس کے کہ دوسرے ہم پہ ہنسیں, ہم خود پہ ہنسیں, اپنی اصلاح خود کر لیں. جناب باخبر سویرے کے راؤنڈ 2 باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 کا آغاز کرتے ہیں اور ٹاپ سٹوریز کی جانب چلتے ہیں.
फाइनेंस और अकाउंटेंसी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, पाकिस्तानी तालिबा ने साबित कर दिखाया। ज़ारा नईम ने ACCA इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड बना लिया। फख्र पाकिस्तान होंगी आज बाखबर सवेरा की मेहमान। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक अच्छा रद्द अमल आया। 97 ममालिक से 87,833 अकाउंट खोले गए। मुल्क में डॉलर्स आने से मईशत को कितना संभाला मिलेगा, जानेंगे माहिर मईशत से। कोरोना वैक्सीन बरामद करने की इजाजत मिल गई। हुकूमत के लिए कीमत और मेयार का तयन करना लाजमी होगा। कंपनीज मनमाने दाम वसूल कर सकती है, ये एक अहम मसला है जो सेहत से जुड़ा है। और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जुड़वा बच्चे, लेकिन अस्पताल में सिर्फ एक बच्ची की पैदाइश। कराची जिन अस्पताल से मुबैना तौर पर नौमौलूद गायब हो गया, अमला जिम्मेदार है या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है, मामला समझ नहीं आया। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां बोताला के करीब वैन और ट्रक में तसादम हुआ है, जिसमें खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 10 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को DHQ जौहराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि निहायत अफसोसनाक खबर आई है खुशाब से, जहां बोतला के करीब वैन और ट्रक में तसादम की वजह से खातून समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको DHQ जौहराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। यहीं पे खबर शामिल करते चले गुजरांवाला से, जहां धुंध के बायस 14 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ये खबर शामिल कर रहे हैं जनाब गुजरांवाला से, जहां कामोकी में धुंध के बायस 14 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। अब तक 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो चुकी है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट से मुतालिक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 97 ममालिक से 87,833 अकाउंट खोले गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि 5 माह में $500 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए। आखिरी 6 हफ्ते में $243 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए हैं। ये अदाद शुमार जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के जरिए शेयर किए और स्टेट बैंक ने भी इन अदाद शुमार को इंडोर्स किया है। क्या मतलब है इसका? क्या रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो हैं, क्या ये एक सक्सेस स्टोरी है? क्या ये जो डॉलर्स का इनफ्लो है ये मईशत को संभाला दे रहा है? हमारे साथ खुरम शहजाद माहिर मईशत मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खुरम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। खुरम, पहले तो आपका कमेंट चाहूँगा, बड़ा अच्छा इनफ्लो आ रहा है डॉलर्स का, क्या मतलब है इसका? जी अस्सलाम वालेकुम शफात मदिया। देखें, हमने पहले भी इस पे बात की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि आने वाले दिनों में तकरीबन कोई $1 बिलियन से $2 बिलियन आराम से हो सकते हैं, और वो ऑफ कोर्स फ्लो उसी पेस पे चल रहा है। देखें, फायदा ये होता है कि डॉलर, पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉलर जब भी मुल्क में आता है और जाता कम है, तो नेचुरली जो रेट है डॉलर का और रुपी का, वो स्टेबल हो जाता है, या फिर लोकल करेंसी को जो है वो बेहतरी उसको सपोर्ट मिलती है। और ये हुआ भी, आप देखें 160 से भी डॉलर जो है इस वक्त नीचे आ गया है, 158 तक आ गया था, 158-59 के पास इस वक्त चल रहा है। तो एक तो ये है कि आपके यहाँ जब करेंसी स्टेबल होती है, उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एक्सपोर्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, बाहर से महंगाई जो हम लेकर आते हैं, उसमें जो है वो थोड़ा सा इस्तेकाम आता है। तो ये अच्छी चीज है कि डॉलर आपके पास आ रहा है। $500 मिलियन आ चुके हैं, और लास्ट 6 वीक्स में तकरीबन कोई 243 मिलियन, तकरीबन $24 करोड़ जो है वो लास्ट 6 वीक्स में आए हैं। तो ओवरऑल जो है इम्पैक्ट इसका डॉलर, एक्सटर्नल अकाउंट और हमारे यहाँ जो रिजर्व्स हैं उस पर बेहतर पड़ता है। अच्छा, कहाँ पे सरमायाकारी खुरम ज्यादा हो रही है वैसे अगर इस वक्त देखा जाए तो? देखिए, सरमायाकारी पूरी इकोनॉमी में तो नहीं हो रही। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मदिया, के जो पैसा आ रहा है वो बेसिकली ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 60% से ज्यादा नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में जा रहा है, और उस पे जो रेट है डॉलर का, यानी कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि एक एक्सपैट पाकिस्तानी अगर उस सर्टिफिकेट में पैसा डाल रहा है तो उसको सालाना जो है 7% तक जो है वो डॉलर में रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मैसिव है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो है 0% रिटर्न तकरीबन चल रहे हैं। और अगर सिमिलर आप सर्टिफिकेट्स उठा लें तो
2-2.5% سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ بہت میسو جو ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپینسو بوروئنگ بھی ہے. میں بالکل اس کو یوں کہوں گا کہ یہ ایکسپینسو بوروئنگ بھی ہے, چاہے وہ ہمارے ایکسپرٹس پاکستانیز کر رہے ہیں, ان کو انسینٹیو مل رہا ہے, ان کو ٹیکس میں بھی انسینٹیو مل رہا ہے, ان کو ریٹرن میں بھی جو ہے اچھا انسینٹیو مل رہا ہے, تبھی اتنا بڑا فلو آ رہا ہے. بٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیسے اس کو یوٹیلائزیشن کیسے ہو رہی ہے, کہاں پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے, یہ اس کا کوئی ابھی تک وہ نہیں ہے. وہ جنرل ایک ہے کہ جی انفراسٹرکچر میں خرم، اب ڈالیں گے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ جو آپ بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو ٹائپ کی انفلوز آ رہی ہیں. ایک تو فرلو منی ہے جو کہ باہر ظاہر ہے جو کورونا کے دوران پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو سپورٹ میں دیے جا رہے ہیں. دوسرا چونکہ ریٹ آف انٹرسٹ عالمی دنیا میں بالکل نیچے چلا گیا ہے, تقریباً 0 کو ٹچ کر رہا ہے, وہاں پہ لوگ بینک سے بوروئنگ کر کے روشن پاکستان اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ان کو بہتر ریٹرنز مل رہے ہیں. یہ ریٹرن تو بہرحال پے کرنے ہیں, تو جب یہ پے کرنے کا ٹائم آئے گا تو اس وقت کیا کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ڈالر میں دوبارہ اسپائک آ جائے؟ دیکھیں یہ بالکل پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں بوروئنگ میں اضافہ ہوتا ہے تو نیچرلی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اس بوروئنگ کو اپنی کیپیسٹی اور اپنی اکانومی معیشت میں اس طرح سے نہیں لگاتے, یا صرف بوروئنگ کو بوروئنگ کم کرنے کے لیے اگر یوز کرتے ہیں, تو نیچرلی آپ کیا کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوتی ری پیمنٹ کی کہ جی ہم نے پیسہ لیا, اس کو کسی بڑے پروجیکٹس میں لگایا یا کہیں پہ پروڈکٹیولی یوز کیا, اس سے آپ نے اٹھا کے نہ صرف اپنا بھلا کیا بلکہ اٹھا کے واپس پیسہ اس کو بھی دیا جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا. تو یہی ہونا چاہیے, قرضے کا یہی مقصد ہوتا ہے. قرضے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ قرضہ آپ لیں, وہ کسی بھی فارم میں ہو. دیکھیں ایکسپرٹس پاکستانی سے بھی آپ لیں گے, قرضہ تو قرضہ ہے, شرائط تو وہی ہوں گی. تو یہاں تو ریٹ بھی کافی زیادہ ہے, تو دیکھنا ہی ہوگا کہ پیسہ لگتا کیسے, کہاں لگتا ہے, اس سے کیپیسٹی خرم، بلڈ اب ہوتی ہے. سوال یہ اور ہم پیدا ہوتا ہے اگر یہ واپس بھی کرنا ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو سیلیبریشن ہے ہماری اس پیسے کو, اس انفلو کو, یہ کوئی مس ٹائم تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ کر چکے ہیں اور اب آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم ہو گیا. دیکھیں جب سیلیبریشن ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ سیلیبریشن کس بیسس پہ ہونی چاہیے. سیلیبریشن اس بیسس پہ ہونی چاہیے کہ ایکسپرٹس پاکستانی اپنے ملک کے لیے پیسہ بھیج رہا ہے, وہ اس پہ کانفیڈنٹ ہے. پہلے یہ چیزیں ٹیپ نہیں ہو رہی تھیں, ٹیپ اب ہو رہی ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیسہ آ رہا ہے, یہ پرابلم نہیں ہے. پیسہ آ کے یوز کہاں ہو رہا ہے, آپ والی بات کہ جی کہاں پیسہ لگ رہا ہے, اس کو ری پیمنٹ کرنی کیسے ہم نے, اس پہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے. ہم کنگریچولیشنز تو سب کو بول دیں گے, ہمارے ایکسپرٹس پاکستانی آف کورس اپنے ملک کے لیے زیادہ وہ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. بٹ ہم اس کو پیسے کو یوز کر کے ان کا بھی بھلا کیسے کرتے ہیں, اپنی اکانومی کا بھی جو ہے وہ بینیفٹ کیسے اس پہ کریٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے اوپر ہے. صحیح, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ خرم شہزاد موجود تھے, ماہر معاشیات, اور ہم کہہ رہے تھے کہ جو ریمیٹنس اتنی آ رہی ہے اور جو ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی ان کی سرمایہ کاری کہاں ہو رہی ہے اور ایک کتنا فائدہ مند ہو گیا. اگر کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کو ابھی ہم بہت زیادہ سیلیبریٹ کریں وہ آگے جا کے پیسہ کافی زیادہ مہنگا ہو جائے اور ہمیں اس حوالے سے تھوڑا بہت نقصان ہو. اب ذرا آگے چلتے ہیں, عوام کے فائدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کرونا ویکسین جیسے مارکیٹ میں آ گئی اور ابھی تو پاکستان میں جیسے پہلے ہیلتھ ورکرز کو لگائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ابھی یہ کہ جو معمر افراد ہیں ان کی بھی رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے. 1166 پہ آپ اپنے پیرنٹس کا یا وہ افراد جن کو آپ جانتے ہیں آپ کی فیملی میں جن کی عمر 60 برس سے زائد ہے ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں, اور اس کے بعد آپ کو ایک پن کوڈ آئے گا اور بعد میں آپ ان کو ویکسینیشن ان کی ممکن ہو سکے گی. اس کے علاوہ حکومت نے 4 کمپنیوں کو کرونا ویکسین درآمد کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے, اور وزارت صحت کی اپیل پر ایک کیبنٹ کا اجلاس اس میں فیصلہ کیا گیا, اور ویکسین کی قیمتوں کا تعین لیکن نہیں کیا گیا. تو اس صورتحال میں شفاعت اب یہ پرابلم ہے کہ جب یہ کمپنی جو پرائیویٹلی یہ کرونا کی ویکسین منگوائیں گی تو اس کے تو من مانے دام بھی وصول کیے جائیں گے. جی جناب, اور بہت ساری کمپنیز اس میں ایسے موقع پہ سامنے آئی ہیں جو کہ اعلان تو کر رہی ہیں کہ جناب ان کے پاس ویکسینیشن کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے, لیکن کیا عالمی جو وینڈرز ہیں وہ ان کے ان معاہدوں کو انڈورس کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ خبریں جو سوشل میڈیا پہ اور مختلف میڈیمز پہ جو گردش کر رہی ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر باری صاحب اس حوالے سے جناب ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر باری صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, انڈس اسپتال کے روئے رواں ہیں. سر آپ ویکسین کے حوالے سے میرے خیال میں بڑی جید معلومات رکھتے ہیں, تو سر اس حوالے سے بتائیے گا سر یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو اب انوالو کیا گیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جناب کچھ کمپنیز نے اس کو ذرا پہلے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا, پہلے اعلان کرنا شروع کر دیا ہے, ابھی ان کے وینڈرز کے ساتھ معاہدے طے نہیں پائے, ریپوٹیشن کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. پہلی بات, ایک تو اچھی بات ہے کہ پرائیویٹ کو الاؤ کیا ہے, کیونکہ ایک تو گورنمنٹ ہے جو کہ ان لوگوں کا خیال کرے گی جو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے لگا سکتے ہیں, تو ان کو ایک فیسلٹی ہونی چاہیے, اور وہ یہ پرووائڈ ہو گئی ہے. پاکستان نے اس کی ان کو پرمیشن دی ہے.
لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے معاہدے تو ڈیفینیٹلی ہوئے ہوں گے، لیکن ابھی تک جو میری معلومات ہیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کو اپنی حکومتوں سے پرائیویٹ کو دینے کی اجازت نہیں ملی ہے. وہ جب ملے گی ضرور ملے گی. اور دوسری بات جو آپ نے پرائسنگ کی بات کی ہے، پرائسنگ کے بعد یہ امپورٹ اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک ڈریپ اس کی پرائس نہیں کر لیں، اور ڈریپ اس کے اوپر کر رہی ہے، اور اس کے بغیر یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے ریٹیل پرائس بھی کرنی ہے اور ٹریڈ پرائس بھی کرنی ہے، اور کچھ اس میں اچھی کمپنیاں بھی ہیں جو کہ ریپیوٹیبل ہیں اور وہ نہیں چاہیں گی کہ اس کو مس یوز کریں. تو کنٹرول تو ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کے بغیر یہ امپورٹ ہو نہیں سکے گی. لیکن کیا آئیڈیا آپ کا باری صاحب، کیونکہ ابھی جیسے بھی اسپٹنک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اسپٹنک آئے گی، اور آسٹرازینیکا کے حوالے سے بات بھی کی جا رہی تھی کہ وہ بھی آئے گی، جو پرائیویٹ کمپنیز ہے اس کو بائی بھی کریں گی. تو جو پرائس رینج ہے کیا وہ ایسی ہوگی کہ جو ایک مڈل کلاس کا جو شخص سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے وہ بھی افورڈ کر سکے، یا پھر واقعی اس کی پرائس کافی زیادہ ہوگی؟ کیونکہ ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ماسک کی ہو، ہم نے کرونا کے اس پورے ٹائم میں دیکھا کہ وہ ماسک بھی اتنا مہنگا ملنے لگے، وہ تمام تر ادویات جو 30 روپے کی تھیں لیکن کہیں نہ کہیں سے کرونا کے پیشنٹ کو ہیلپ آؤٹ کری تھی تو وہ 3 ہزار کی بھی ہو گئی تھیں. ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ہے کہ پرائسنگ جو ایک تو پرائس وہ ہے جو کہ WHO خریدتی ہے، اور وہ بلک میں خریدتی ہے. دیکھیں اٹس آل ڈیپینڈ کہ آپ کی جو ہے نا بلک کتنا ہے. سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جی اسٹیٹ پرائیویٹ کے لیے بھی بات کرے اور کہے کہ جی ہم آپ کو پرچیز کر کے دیتے ہیں، آپ اس کو کریں. اس میں ایک جو منافع، جو جائز منافع ایک ڈیفائن کر دیا جائے کہ اتنا آپ نے رکھنا ہے. تو وہ تو ایک کنٹرولڈ پرائسنگ جو کہ ڈراپ کرے گی وہ ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ پرائس ہوگی. جس کا جو داؤ لگے گا میرے خیال میں اٹ شوڈ بی ود ان، ہونا یہ چاہیے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ $30-35 تک آئے گی. ڈاکٹر صاحب $30-35 ایک افورڈیبل پرائس لگتی ہے. یہاں پر یہ سر جو کانسپیریسی تھیورسٹ ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ مارجن ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں، جیسے معذرت کے ساتھ بہت ہی غیر مہذب لفظ ہے، ایک لچ تل دیں کہیں نہ کہیں، وہ تل دیتے ہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. تو ابھی ایک نئی تھیوری آ رہی ہے جناب کہ ایسی ویکسینز کو اجازت دی جائے گی جن کا اس خطے میں ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا یا ان کی ڈاکیومنٹیشن ہی مکمل نہیں ہے. کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاع ہے یا ایک محض افواہ ہے؟ نہیں افواہ ہے. کیونکہ دیکھیں اس معاملے میں جو ہے نا چاہے ڈراپ کو کچھ بھی کہیں وہ کافی وقت بہت لگاتی ہوگی، لیکن اس معاملے میں دے ہیو بین ویری پرٹیکولر. اس پہ انہوں نے تیزی بھی دکھائی ہے، جلدی میں بھی کیا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت اسٹرانگ جو ہے نا اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی، بڑی مضبوط ٹیکنیکل کمیٹی منسٹری نے بنائی ہے جو کہ ان کو ہر پہلو سے دیکھ رہی ہے. اس کی لاجسٹکس کو دیکھ رہی ہے، سپلائی چین کو دیکھ رہی ہے، اس کی ایفیکیسی کو دیکھ رہی ہے، اس کی سیفٹی کو دیکھ رہی ہے. اس کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی چیز آ سکے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، انفارچونیٹلی ہم جب کسی اچھی چیز کی طرف قدم اٹھانے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانسپریسی تھیورسٹ رہتے ہیں وہ فوراً پیچھے آ جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس ارتقاء کے پروسیس سے روک دیتے ہیں. ابھی جیسے ویکسینیشن کے حوالے سے بات کی تو ایک دم اب لوگوں میں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ بات بھی کریں جی تو آپ کی فرٹیلیٹی کی جو پروسیس ہے اس کو کافی زیادہ افیکٹ کرے گا، ریپروڈکشن میں کافی زیادہ پرابلم ہوگی. کیا ایسی کوئی باتیں کچھ سامنے آئی ہیں؟ کیونکہ ہم نے پولیو کی ویکسین کو لے کے بھی ایسے ہی سنا تھا. وہ افراد جنہوں نے 1980 میں پولیو کی ویکسین لگوائی تھی ماشاءاللہ سے آج وہ بھی 4-5 بچوں کے ابا ہیں. تو کیا اس حوالے سے آپ کے سامنے کوئی ایسی باتیں آئی ہیں؟ نہیں، میرے خیال دیکھیں یہ تو انفارچونیٹلی میں نے کہا سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگوں کو بہت ہی اس کا نیگیٹو رول ہے، اور اس قسم کے لوگ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہیں جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے کیا انٹرسٹ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو اور ہم سب کو اس چیز کو آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور ایک بات میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں کہ دیکھیں اس وائرس کے ساتھ ہم کو جینا سیکھنا ہوگا. یہ ویکسین ڈیفینیٹلی پروٹیکشن دے گی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایفیکیسی کسی کی 91% ہے، کسی کی 85% ہے. تو یہ 9% اور 15% لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر یہ کام نہیں کرے گی. تو اس لیے
آپ کو پروٹیکشن SOPs کو فالو کرنا ہوگا, اپنے ماسک پہننے. اور جیسے فارس میں سارس کے بعد اب وہ لوگ عادی ہو گئے ہیں, وہ نارمل زندگی میں بھی ماسک پہنتے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں نا, چائنیز کو, سنگاپورینس کو آپ دیکھیں تو یہ ٹریول, آپ اس ملک میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ماسک ان کا لباس کا حصہ بن چکا ہے. تو ہمیں بھی ایسی کوئی چیز کرنی پڑے گی, اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. بالکل. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر باری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عوام سے درخواست کر رہے ہیں کہ اب اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے, بالکل اسی طرح کہ جب ساون آتا ہے اور ہر روز بارش ہو, چھتری لے کے نکلنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں, تو معمول بنا لیجئے. آپ وہ تمام SOPs جس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ان کا خیال رکھیے. بالکل شفاعت, یہ ان SOPs پہ جتنا عمل درآمد کریں گے ہمارے لیے, ہمارے پیاروں کے لیے, ہمارے عزیز و اقارب کی زندگی کے لیے اتنا ہی بہتر. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ایک نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی کے جنا اسپتال میں, جہاں پر بچے کی پیدائش ایک بہت بڑا معمہ بن گئی. بچے کے والد کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیگم کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا تو جڑواں بچے ظاہر ہوئے تھے, جبکہ اسپتال کے عملے نے صرف ایک بچی کی پیدائش کی ہی اطلاع دی ہے. ساتھ میں والد یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ایمرجنسی وارڈ سے ڈلیوری کے بعد ایک نوزائیدہ بچہ مبینہ طور پر غائب کر دیا گیا, جبکہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز تھے, ان کے مطابق صرف ایک ہی بچہ پیدا ہوا تھا جو کہ ان کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا. نوزائیدہ بچے کی مبینہ گمشدگی پر والد نے متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کرا دی اور موقف اختیار کیا کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق 2 بچوں کی پیدائش متوقع تھی. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متاثرہ والد جناب محمد خالد صاحب, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ 2 بچے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں تھے, جنا اسپتال کی انتظامیہ جو ہے, جو ذمہ دار ہیں, وہ تو اس سے انکار کر رہے ہیں, آپ کنفرم کیسے ہیں؟ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ جو کہ کورنگی نمبر 5 NMC کی بہت پرانی اولڈ برانچ ہے, اس کے مطابق ڈاکٹر صبا نے مجھے یہ الٹرا ساؤنڈ ہم نے کروایا تھا, انہوں نے 2 بیبی ہمیں بتائے. الٹرا ساؤنڈ میرے پاس موجود ہے, اس میں دونوں بیبی کے سائزز لکھے ہوئے ہیں, دونوں بیبی کی دھڑکنیں لکھی ہوئی ہے, اور ان کا ویٹ اور ان کے ویکس تک لکھے ہوئے ہیں. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتائیے, یہ جو آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, کیا آپ نے ایک دفعہ ہی کروایا تھا یا آپ تواتر سے الٹرا ساؤنڈ جو ہے بچے کی ہیلتھ کے لیے کرواتے رہتے؟ ساتھ میں جو رپورٹس ہیں یہ کس قدر مستند ہے, پلیز یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. وہاں ڈاکٹر صبا ہوتی ہے جو الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہیں, ان سے جا کے پھر میں ملاقات کی کہ ڈاکٹر صبا صاحبہ یہ الٹرا ساؤنڈ میں اپنی وائف کا آپ سے کروا کر گیا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے کروایا تھا. تو میں نے کہا اس الٹرا ساؤنڈ میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہے تو کائنڈلی ہمیں آپ بتا دیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, یہ الٹرا ساؤنڈ بالکل صحیح ہوا ہوا, یہ 2 ہی بیبی ہیں, لیکن اس الٹرا ساؤنڈ کے اوپر جو 2 ہماری ایکس رے فلم لگی ہوئی تھی وہ کہاں ہے. تو اس کے جواب میں نے انہیں بتایا کہ جی وہ ہاسپٹل جنا ہاسپٹل کے لوگوں نے اس میں سے وہ ایکس رے فلم ریموو کر دی, ہٹا دیے, چرا لیے. بہت بہت شکریہ. اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمی جمالی صاحب, ڈاکٹر سمی جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ اسپتال میں بچے کی پیدائش کا جو معاملہ ہے, والد کا کہنا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں 2 بچے تھے, ایک بچے کو غائب کر دیا گیا, کیا واقعہ ہے؟ یہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس کسی پرائیویٹ سیٹ اپ سے لائی گئی تھی کورنگی نمبر 5 سے, اور گائنی کی ایمرجنسی میں انہوں نے رپورٹ کیا تھا ان پریکیریس کنڈیشن. فل ٹرم پریگنینسی پہ ہم ڈاکٹرز نے ان کو ایگزامن کیا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ سنگل پریگنینسی لگتی ہے ان کو, اور پلیسنٹا پریویا بھی تھا ان کو. اس کے بعد ان کو تھیٹر میں لے جایا گیا اور ان کے سارے چیزیں کرنے کے بعد ان کو اسپائنل اینستھیسیا میں آپریٹ کیا گیا اور سی سیکشن کے ذریعے بچہ پیدا ہوا. آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ جب اسپائنل اینستھیسیا دیتے ہیں تو والدہ جو ہیں جاگ رہی ہوتی ہیں, اور ان کو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ سنگل بیٹی پیدا ہوئی ہے ان کے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں رپورٹ کچھ اور ہو اور بعد میں جو رزلٹ آئے وہ کچھ اور ہو؟ مطلب جیسے ان کے الٹرا ساؤنڈر نے بتایا کہ ڈاکٹر صبا نے ان کو بتایا کہ 2 بچے ہیں الٹرا ساؤنڈ میں, لیکن پیدائش پھر 1 بچے کی ہو جائے. ان کے پاس پرائیویٹ سیٹ اپ سے 2 الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس تھیں. ایک رپورٹ 14 ہفتے کی پریگننسی میں تھی جس میں سنگل فیٹس لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ دوسرا الٹرا ساؤنڈ جو 34 ویکس آف پریگننسی میں کیا گیا تھا اس میں لکھا ہے ٹوین پریگننسی. اس میں نظر نہیں آ رہا کہ کس نے کیا یہ الٹرا ساؤنڈ, اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی اسکلڈ الٹرا سونوگرافسٹ نے کیا بھی ہے یا نہیں کیا. تو اس پر کچھ ابہام ہوا ہوگا شاید والدین کو. تو سمی جمالی صاحبہ پھر معاملے کی تحقیقات کیسے ہوگی, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو 34th ویک میں جو الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا وہ ویلڈ تھا یا نہیں تھا, وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ 14 ہفتے میں جو الٹرا ساؤنڈ تھا
اس میں جیسے آپ بتا رہی ہیں ایک پریگننسی لکھی ہوئی ہے, تو یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے پھر ہمیں ایک کمپلینٹ کر دی تھی کہ اس الٹرا ساؤنڈ کے تحت 2 بچے پیدا ہونے چاہیے تھے, لیکن الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ جو ہے غالباً درست نہیں ہے, اور جو والد صاحب ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیں گے. ہمارے ڈیپٹی ڈائریکٹر سے وہ ملے تھے وہاں پر ہسپتال میں, اور انہوں نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ جیسے ہی انکوائری کمپلیٹ ہوگی ہم آپ کو بھی بلائیں گے اور آپ کو شامل رکھیں گے اس انکوائری میں. آج فرسٹ رپورٹ آ گئی ہمارے پاس جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی, اور انکوائری ہم نے آرڈر کر دی ہے, اور انشاءاللہ جیسے ہی انکوائری کمپلیٹ ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ رکھیں گے. اور اس وقت کسی بھی ابہام کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر سب نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے. تھیٹر کا سٹاف وہاں پر موجود تھا, اور اتنے سارے لوگ جو ہیں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور کیونکہ ابھی انکوائری سے حوالے سے ہو رہی ہے, اور جب انکوائری کی رپورٹ سامنے آئیں گی تو ہم انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. فی الحال شفاعت, کیونکہ آج کے دن ہونے جا رہی ہے اسکروٹنی, تو ایک بڑے مزے کی ویڈیو آئی ہے, شیئر کریں. کن کی آئی ہے جی؟ جناب شمیلہ فاروقی صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی, اور آپ کو پتا ہے آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ میں ہوں, یہ شفاعت ہے, شو ہو رہا ہے, تو خیر وہاں تو یہ نہیں ہو رہا. کل بھی یہ ہوا ہے ٹرینڈ شو کے بعد, کل بھی شو کے بعد یہ ٹرینڈ گیا. بالکل جی, کل ہوا. لیکن ابھی شمیلہ صاحبہ کی جو ویڈیو آئی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم ہیں, یہ ناصر بھائی ہیں, اور یہ ہماری اسکول کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ہم ہیں, یہ ناصر بھائی ہیں, اور یہ ہماری اسکول کی تیاری ہو رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ شرمیلا بس کمی یہ رہ گئی ہے کہ دیکھیں آپ نے ناصر پیچھے نظر آ گیا, وہ پیچھے ناصر نے ہاتھ لائے, اصل میں ان کو اشارہ کیا ہوا تھا. تو جناب کیونکہ اسکروٹنی کا پروسیس جاری ہے, اور یہ آج تمام تر دن ہوگی اسکروٹنی ان تمام تر امیدواروں کی جن کو ان کی پارٹی سے دی ہے ٹکٹ, اور وہ لڑنے جا رہے ہیں سینٹ کے الیکشن. اور سینٹ کے الیکشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ تو ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے, سرپرائزز بھی ہو سکتے ہیں, کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. 3 مارچ کو الیکشن ہوگا, اور 4 مارچ کو سرپرائز سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا, یا سیدھا الیکشن ہو جائے گا جو ابھی تک حالات لگ رہے ہیں ویسے ہی ہو جائے گا. چودھری صاحب نے بولا کہ ابھی تک تو اوپن بیلٹنگ ہو رہی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, بریک, چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی ہونہار طالبہ جن کا نام ہے زارا نعیم ڈار. اور شفاعت, زارا نے تو کر دیا کمال. زارا نے ACCA میں پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ لیے ہیں مارکس سکور کیے ہیں, تقریباً 169, یعنی کہ 169 ممالک سے 5 لاکھ سے زائد جو طلباء ہیں انہوں نے ACCA کے ایگزامز میں جناب شمولیت اختیار کی, لیکن جیت گئی ہماری زارا. اور زارا نے سب سے زیادہ, یہ اس بات پہ ہو سکتا ہے ابھی میرے گھر میں دنگے اور فساد ہو جائیں, سب سے زیادہ جس سبجیکٹ میں مارکس سکور کیے ہیں وہ ہے جناب فائنینشیل رپورٹنگ. ماشاءاللہ سے میرے گھر میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو کہ اس میں فیل ہوا ہے, صرف ایک سبجیکٹ میں فیل ہوا ہے. اب اللہ کرے وہ پاس ہو جائے. میں زارا سے اس لیے بہت زیادہ انسپائرڈ ہو گئی کہ کمال ہی کر دیا. لڑکیاں دیکھا شفاعت کر دکھاتی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ پتہ ہے آپ کو, یہ بلنگ میں آتی ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو آپ کو ذرا زارا سے بھی بتائیں گے, لیکن فی الحال آپ کو اسلام آباد لے کے چلتے ہیں جہاں حفیظ شیخ صاحب اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات IMF اور پاکستان کے درمیان ایک بہت اہم معاہدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے, پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں, اور پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اس میں مدد ملے گی, اور دنیا کے انویسٹرز اور کیپٹل مارکیٹس پاکستان کی طرف مائل ہوں گی. اس موقع پہ جو چیز PTI اور اس کے لیڈر کو دوسرے لوگوں اور دوسری پارٹیز سے منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا انٹرسٹ فقط ایک ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے خوشحال بنایا جائے, ان کی عزت اور ان کے ملک کی عزت میں کیسے اضافہ کیا جائے.
اور دوسری بڑی چیز جو ان کو مختلف کرتی ہے دوسری جماعت کے لیڈروں سے کہ ان کو پاکستان کا جو خزانہ ہے اس کو بہتر انداز میں پروٹیکٹ کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ان کا گول ہے، اور ان کو کسی طرح سے اپنے یا اپنے خاندان کی بزنس یا اپنی اور اپنے خاندان کی سیاست پاکستان کے خزانے سے زیادہ اہم نہیں سمجھتے. تھینک یو، خدا حافظ. مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، ساتھ ہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول کے کارکنوں کو ایک عزت بخشی ہے. ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک واحد پارٹی، ایک مثالی ہماری پارٹی ہے جس میں ہم لوگ 5 لوگ جو گراس روٹ لیول کے تھے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے جناب کہ IMF سے معاہدہ طے پا گیا ہے گزشتہ رات، اور ہم نے اس حوالے سے شو کے شروع میں اس سیگمنٹ اس جو باخبر سویرا کا راؤنڈ 2 ہوتا ہے اس میں ہم نے بات بھی کی اور ہم نے اس حوالے سے ذرا مزید معلومات بھی حاصل کی. تو گڈ نیوز فرام دی منسٹری پوائنٹ آف ویو، بٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کیا صورتحال ہے وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. بالکل جواد، وہ تو ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے واپس اس کو ڈسکشن کے ٹاپک کو ریزیوم کر لیتے ہیں. زارا نعیم ڈائر صاحبہ جناب جنہوں نے ACCA میں کیا ہے ٹاپ 5 لاکھ سے زائد طلباء نے شرکت کی تھی اس ایگزام میں، آلموسٹ 169 کنٹری سے، لیکن ہماری زارا نمبر لے گئے. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زارا موجود ہیں. السلام علیکم زارا، ویلکم ٹو باخبر سویرا، بہت بہت مبارک ہو. پہلے یہ بتائیں زارا، بیکاز میں نے اپنے گھر میں 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھے ہیں اور دونوں کی میں نے اسٹرگل بھی دیکھی ہے، وہ کتنی اسٹرگل ہوتی ہے. آپ نے تو عالمی ریکارڈ بنا لیا جناب، آپ نے تو اور بھی نیکسٹ لیول کی گیم کر دی. کتنا مشکل تھا یہ؟ ڈیفینیٹلی مشکل کام ہے یہ. ACCA کے اندر اس کی جو کوالیفیکیشن ہے یہ اٹس ناٹ این ایزی کوالیفیکیشن، لیکن اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں تو اٹس اچیویبل. اور میرے لیے بھی اسی طرح سے تھا کیونکہ میں نے محنت کی تھی اور میں نے شوق سے پڑھا تھا، تو اسی لیے الحمدللہ میں اچیو کر پائی. ہمارے ویسے معاشرے میں عموماً جب خواتین کو اتنی بڑی اچیومنٹ کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی فوراً ان کو ایک کمنٹ پاس کیا جاتا ہے، بس اتنا پڑھ لکھ کے کیا کرو گی. تو یہ جو آپ نے جو فیلڈ چوز کی ہے اس میں تو ویسے ہی طالبات کم ہیں، اور وجہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. ذرا ہماری جانکاری کے لیے بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، کیوں طالبات کم ہوتی ہیں؟ اکاؤنٹس کے شعبے میں میرے خیال میں اب تو جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی کافی زیادہ اسٹرینتھ بڑھ چکی ہے. اسٹوڈنٹ باڈی جو ACCA کی پاکستان میں بھی ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہوتے ہوئے میں نے پچھلے 2 سالوں میں خود دیکھی ہے. تو آئی تھنک اب اس پروفیشن کی طرف کافی زیادہ لوگ آ رہے ہیں. بالکل زارا، ساتھ دیکھا گیا کہ نہ صرف ACCA بلکہ CA میں بھی جو لڑکیاں جتنی بھی آتی ہیں پڑھنے کے لیے وہ بغیر زیادہ اٹیمپٹس بنائے ہوئے کلیئر کر جاتی ہیں ایگزامز، اور لڑکے جو ہیں وہ سم ہاؤ اٹک جاتے ہیں، لڑکیاں جلدی کلیئر کر لیتی ہیں. کتنا اسکوپ ہے اگر ہم فیمیل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس فیلڈ میں؟ میں یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے اکاؤنٹنسی کی طرف، فائنانس کی طرف یا آڈٹ کی طرف یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ACCA کو کنسیڈر کریں، بیکاز ACCA نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تو آپ کو گلوبل موبلٹی جو ہے یہ انشور کرتا ہے. تو آپ جب ACCA کر لیں اس کے بعد یو آر گڈ ٹو گو اینی ویئر. زارا، جو ہوتا ہے نا جب ہم میڈیکل کے طلباء کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ جی جیسے ہی وہ MBBS میں داخلہ لیتے ہیں وہ تارک دنیا ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خاندان میں کوئی جو ہے شادی ہو رہی ہے، ڈھولک ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، کسی کی منگنی ہو رہی ہے، قطع تعلق قطعی طور پہ قطع تعلق ہو جاتا ہے. تو کیا اس قسم کا سنیاس آپ کو بھی لینا پڑا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے. اگر آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ جینا چھوڑ دیں تو آپ افیکٹولی پڑھ بھی نہیں سکتے. آپ کو بریک چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ٹائم آف چاہیے ہوتا ہے، آپ کو دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہو گئی، گھر پہ ہو گئی. تو میں بھی اسی طرح سے پڑھائی اپنے وقت پر کرتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ باقی کی ایکٹیویٹیز کو میں نظر انداز نہیں کرتی اور انہیں ساتھ ساتھ. زبردست، تھینک یو سو مچ جی. زارا ہمارے ساتھ موجود تھی اور زارا نے بتایا بھی ملٹی ٹاسکنگ میں کچھ چیز ہوتی ہے، اور ساتھ میں اگر آپ کا فوکس اچھا ہو اور ٹھیک ہو تو آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. ٹیکنوکریٹ نشست پہ سینیٹر بن سکتی ہیں. کون سی پارٹی کی؟ پارٹی یہ میں نہیں بتاؤں.
یہ میں نہیں بتاؤں گا, ورنہ وہ کہیں گے کہ یہ آپ جو ہے نا پارٹی کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. ایسی بات ہے, آج کل ہر طرف سینٹ کے انتخابات ہیں. میں تو مطلب کرکٹ دیکھتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں یار یہ بھی تو سینیٹر بن سکتا ہے. بابر اعظم کو یہاں پہ بھی کچھ ٹیکنوکریٹ ہے بھائی, ٹیکنیکل کام ہے. چلیں اچھا جی, اب ذرا ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے تو جاتے جاتے ذرا ہم جامعہ کراچی کی طلباء کی ذرا مشکلات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی یونیورسٹی میں طلباء طالبات کو شٹل سروس کے ہوتے ہوئے بھی یہ بالکل بر وقت میسر نہیں ہے, اور طلباء ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے جانے کے لیے مجبوراً وہاں پر لفٹ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. مدیحہ مٹھائی کا کس چیز کی شباب کھائیں تو صحیح, کیسی ہے؟ اچھی ہے. کون سی ہے؟ یہ وہ اپنا پتیسا نہیں, رسگلہ تھا. او تو خواتین و حضرات, یہ مٹھائی کس چیز کی ہے؟ 1 منٹ, بوتل پیے. کون سی تھی؟ کالے والا کولا نہیں, مینگو جوس تھا. خیر خواتین و حضرات, معاملہ یہ ہے کہ یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں ہم لوگ. پتہ ہے کس بات کی؟ کس بات کی؟ ایک 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے. ہمارا ایک پاکستانی MMA فائٹر ہے, وہ جناب انہوں نے محض 1 منٹ کے اندر یہ ہمارے بھارتی حریف ایک بھائی ہیں, ان کو جسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے ماس میڈیا, لیکن کیا گدڑ کٹ لگائی ہے ان کی. راجو کے تو آسان خطا کر دی جناب. ہم بات کر رہے ہیں احمد مشتبہ کی. احمد مشتبہ نے 56 سیکنڈز کے اندر اپنے بھارتی حریف راہل راجو کو جناب, جس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا دیو ہے اور شفاعت کیاز بندے کی وہاں پہ آن بان شان ہے, وہ جب جاتا ہے ٹریول کرتا ہے, سنگاپور میں بھی اس کو بڑے بڑے ہوٹلز میں رکھا جاتا ہے, اس کے نیوٹریشنسٹ علیحدہ ہیں, اس کے ڈاکٹرز علیحدہ ہیں, اس کے فٹنس ایکسپرٹ علیحدہ ہیں, تمام تو چیزیں, کروڑوں کا پیسہ انویسٹ کیا اس پر, اور کروڑوں کا پیسہ ہم نے دیکھا احمد مشتبہ نے 56 سیکنڈ میں ایکسپوز کر دیا کہ بھائی اس میں ایک کمال ہے. دیکھیں MMA میں ایک چیز ہے سب سے جو زیادہ کروشل چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ریچ. یعنی جو اونچے قد کا یا لمبے بازوؤں والا یا لمبی ٹانگوں والا پلیئر ہوتا ہے, اس کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ بلاکنگ بھی اچھی کر سکتا ہے اور وہ ریچ کے ذریعے گھیر بھی سکتا ہے. کلیئرلی راہل کو ایڈوانٹیج تھا, لیکن اس کے باوجود احمد مشتبہ نے بڑی ہی کروشل ٹیکنیک سے ان کو ناک آؤٹ. ایک تھا اس والی سائڈ پہ جبڑے میں انہوں نے ایسا ان کو موقع مارا کہ اس کے بعد ود ان سیکنڈ راجو اٹھنے کے قابل نہیں تھا. اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مکس مارشل آرٹس فائٹر فخر پاکستان مشتبہ. السلام علیکم احمد, ویلکم ٹو باخبر سویرا. بہت بہت مبارک ہو احمد. somehow ہم نے آپ کی ابھی جو جیت ہے وہ سیلیبریٹ بھی کرے, لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی یہ MMA کیا ہے, یہ مکس مارشل آرٹس کیا ہے, اور آپ یہ بتائیے گا میرے بھائی آپ کو اس کا شوق کیسے ہوا؟ مکس مارشل آرٹس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ مکس مارشل آرٹ وہ آرٹ ہیں جس میں سارے آرٹس انکلوڈ ہو جاتے ہیں, جس میں ہمارے پاس باکسنگ ہے, کک باکسنگ ہے, جوجتسو ہے, ریسلنگ ہے, کراٹے ہے, سارے بھی آرٹس آپ انکلوڈ کر لیں, اس کو ہم مکس مارشل آرٹس کا نام دیتے ہیں. میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا کوئٹہ بلوچستان سے, اور مجھے شوق تھا کچھ الگ سا کرنے کا, اور اس میں میرا ایک پیشن بن گیا کہ میں نے ایک چیمپئن بننا ہے, اور میں اس سفر پہ نکل پڑا. یار یہ تو آپ نے کیا ہے, لیکن یہ جو سب سے بڑا کمال ہے نا وہ آپ نے اس بیچارے ہمارے بھارتی فائٹر کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے وہ لمبا تڑنگا تھا, ٹھیک ہے آپ کو اس پہ آپ کو ٹیکنیک کا ایڈوانٹیج تھا, لیکن یار 56 سیکنڈ میں آپ نے اس کو ہرایا ہے, ناک آؤٹ کیا ہے. کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی ایتھک. جی بالکل. 5 فروری کو کشمیر ڈے پہ میری فائٹ تھی انڈین حریف راہل راجو سے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کی دعاؤں سے اور کشمیر کے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے وہ جیت حاصل کی, وہ بھی 56 سیکنڈز میں, اور میں نے ایک ہسٹری بنائی ہے 56 سیکنڈز میں انڈیا کو ناک آؤٹ کر کے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مائی جم فٹنس کا, جن کی وجہ سے میں نے یہ جو سفر ہے وہ پورا ایزیلی. آپ کی ویڈیو کو تقریباً میں نے 15 بار دیکھی, صرف وہ ٹیکنیک دیکھنے کے لیے کہ آپ کا صرف کیسا کیا ہوا راجو کے ساتھ کہ وہ دوبارہ اٹھا ہی نہیں, وہ ایک پانچ اس کے لیے کافی تھا. یہ بتائے گا کہ یہ جو MMA یہ اتنا سخت کھیل ہے, لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جب ہم اس کے لیے رنگ میں اترتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک عدد ڈیتھ وارنٹ سائن کرنا پڑتا ہے. ڈر نہیں لگتا ہے ایسے کھیل سے کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے تو جان بھی جا سکتی ہے؟ ڈیتھ وارنٹ پہ تو سائن کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن یہ کہ جو انسان اتنا پیٹریوٹک ہے, جو اپنے وطن سے اتنی محبت رکھتا ہے, تو اس کو ڈر سے موت سے ڈر نہیں لگتا بالکل بھی. اور ہم ٹریننگ ایسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ بھی ریڈی کرتے ہیں, فزیکلی طور پہ بھی ریڈی کرتے ہیں.
تو اندر ہمارے وہ ڈر کا ہے ہی نہیں کوئی کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا. مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے اندر وہ جذبہ ہے اور وہ قوت ہے, اور ہم جس مٹی سے ہیں وہ بڑی ایک اس کی ایک ہسٹری ہے, تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک پاکستانی. یہ باپ نے نا یہ بات کیا ہے کہ ہر اس بندے کا جو اس مٹی سے جڑا ہوا ہے اس کا 4 لیٹر خون بڑھا دیا. امیزنگ. مجھے بتائیے گا, آپ نے ماشاءاللہ اپنی کیٹیگری میں تو آپ کی اسپرنٹ, آپ کا فٹ ورک بہت کمال ہے, بہت زبردست, بڑی پیس میں ہے. تو آگے کا کیا پلان ہے, کتنا آگے جانا ہے, اگلی فائٹ کی کیا تیاری کرنی ہے, کب کرنی ہے؟ اگلی فائٹ کے لیے ہم بات چل رہی ہے, ابھی تک ہم نے آفیشیل نہیں کیا, لیکن اس کے لیے ہم ویٹ کریں کہ ہمیں ایک اچھی سپورٹ مل جائے, فائنینشیل سپورٹ, کیونکہ میں نے کیمپس کے لیے جانا ہے اور میں نے اپنی ٹریننگ واپس اسٹارٹ کرنی ہے. تو اس کے بغیر کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ابھی ہائی لیول فائٹرز آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہائی لیول ٹریننگ چاہیے. تو ابھی ویٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم ملک کی طرف سے, ہمیں پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود احمد مجتبیٰ, اور زبردست جناب فائٹ کیا ہے انہوں نے, اور وہ فائٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھارتی حریف کو چت کر دیا. بالکل شفاعت. اچھا, اب جلدی سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مانسرا کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے پکھل, جہاں ترک سلطنت کے آخری حکمران سلطان محمود خورد کا مقبرہ بھی ہے, اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مقبرہ 1654 میں پکھل کے تاریخی مقام گلی باغ میں تعمیر کیا گیا. اس حوالے سے طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ترک بادشاہوں کے آخری حکمران سلطان محمود خورد کے مقبرے کے پاس, جو اس وقت مغلیت دور کی ایک شاندار تعمیرات تھی, لیکن آہستہ آہستہ جو وہ مقتول ہونا شروع ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر شاکر اللہ صاحب. ان سے اس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. یہ جو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, یہ سلطان محمد خورد جو کہ اسی ایریا کے بادشاہ جتنے بھی گزرے تھے 1480 سے, جو مغلوں کے ساتھ پیرالل یہاں پہ جو حکومت چل رہی تھی پکل ویلی کی, اس کا آخری بادشاہ تھا سلطان محمد خورد. اس نے اپنی زندگی میں شاہ جہان پیریڈ میں یہ بنایا, جو کہ اس کی آرکیٹیکچر بھی ہمیں بتا رہے ہیں اسی شاہ جہان پیریڈ کی جو شاہکار ہے. اس میں اسی وقت وہ تو دفن نہیں ہوا, لیکن اسی کی تاریخ ہمیں بتا رہے کہ اسی وقت کی شاہکار ابھی تک کڑی ہے, کیونکہ وہ اورنگزیب پیریڈ میں پھر کہیں پہ بھی دلی سے واپسی بھی کہیں پہ اس کی پودگی ہوئی تھی. ابھی تک اس کی قبر کا پتہ نہیں چلتا, لیکن یہ ٹوم ابھی تک اس کے لاش کا منتظر ہے کہ اس میں دفنایا جائے گا. جی بالکل, آپ نے ڈاکٹر پروفیسر شاکر اللہ صاحب کی بات سنی. یہ ایک تاریخی ورثہ ہے جو کہ خستگی کا شکار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تاریخی ورثے پہ حکومت کی جانب سے زیادہ زیادہ توجہ دی جائے, اور اسے مذہبی ٹورزم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ طاہر شہزاد ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرنے کا. خواتین و حضرات, اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح 9:03 اور 45 سیکنڈ پہ. اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.